खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और आज का हमारा हेडिंग है सताइश बड़ी ज़िंदगी। कि खुदा की हम्द व सताइश हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी और अहम है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या इससे वाकई को फ़र्क पड़ता है कि हम खुदा की हम्द व सताइश करें? आइए हम इससे पहले कि आज के कलाम को शुरू करें, खुदा उनसे और उसके रूह कुद्दस की हदायत मांगते हैं। बहरोबर के खालिक और मालिक, मैं अपने आप को और खुदावंद सुनने वालों को तेरे हुजूर पेश करता हूँ। तू खुदावंद रहनुमाई करना, साथ साथ चलना। खुदावंद अब मुझे लफ्ज़ों की तरतीब देना, समझने में मेरी मदद करना, ताकि मैं बेहतर तरीके से खुदावंद दूसरों को समझा सकूं। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। फिलिप्पियों 4 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, खुदावंद में खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। उस वक़्त खुश रहना बड़ा अच्छा लगता है जब तमाम चीज़ें मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चल रही हैं, जब मैं अपने अंदर से खुशी महसूस करता हूँ। लेकिन जब हालात फ़र्क हों, हालात नागज़ीर हों, जब मैं एक ऐसी खटाली में हूँ जहाँ पर मुझे मुसीबत पर मुसीबत पड़ रही हो, जहाँ मुसीबतों के पहाड़ मुझ पर टूट पड़ रहे हों, इन हालात में खुदा की हम्द करना बड़ा मुश्किल होता है। खुदा की सताइश करना बड़ा मुश्किल सब्र आज़मा काम है। इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि खुदा की सताइश ही वो वसीला है जिससे हम अपने ईमान में साबित कदम रह सकते हैं। अगर बुरे हालात में सताइश नहीं करूँगा तो फिर मैं अपने ईमान को बहाल नहीं कर सकता। मुझे हर वक्त और हर तरह के हालात में खुदावंद की हम्द और सताइश करना है। जैसे कि मैंने कहा, क्या लिखा है? खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। वाकई सताइश हमारे तरीन लम्हात को भी बदल देती है। वो अलग बात है कि हालात के हक़ाइक़ नहीं बदलते, बल्कि इससे हम बदल जाते हैं। हमारे अंदर तब्दीली रूनुमा होती है, चाहे हालात वैसे के वैसे हों। लेकिन जब हम उन हालात में खुदावंद की हम्द करते हैं तो फिर हालात नहीं बल्कि हम तब्दील हो जाते हैं। और फिर जो कुछ हमारे इर्द गिर्द है शायद उसमें तब्दीली वाक़या ना हो, और हम मुश्किलात का बेहतर तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खुदा की हम्द करना, खुदा की सताइश करना ईमान की एक अमली मिसाल है, यानी एक ईमान की एक ऐसी शक्ल है। ऐसा करना हमारे लिए अमूमन फितरती नहीं है। हम फितरती तौर पर खुदा की हम्द व सताइश नहीं करते। और मैं अपने बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भी इसमें बड़ी मुश्किल पेश आती है कि मैं हर लम्हे हर बात में खुदा की हम्द करूं, लेकिन मैं उसको सीखने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जब हम अमली तौर पर खुदा की सताइश करते हैं, बार बार करते हैं, इससे हमारे हालात तब्दील होते हैं। और फिर ये सताइश करना, खुदा की हम्द करना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। फिर हम इससे नहीं मुड़ते और फिर हमारे हालात यकीनन तब्दील हो जाते हैं। मुझे याद रखने की ज़रूरत है कि सताइश में कायल करना और फतह दिलाने की कुदरत और तसीर पाई जाती है। एक रूसी बहुत बड़ा राइटर था, दोस्तोयेवस्की उसका नाम था, और उसे सजाए मौत सुनाई गई। और लेकिन मौत से चंद लम्हात पहले उसे उम्र कैद दी गई। वो अपने जेल के तजर्बे के बारे में लिखता है, आखिरी वक्त तक यकीन रखो, यहाँ तक कि अगर तमाम आदमी गमराह हो जाएं जो आपके इर्द गिर्द पाए जाते हैं, और आप अकेले ही खुदा के साथ वफादार हों, तब भी अपना हदिया खुदावंद को पेश करो और अपनी तन्हाई में खुदा की तारीफ करो। मैं दोस्तोयेवस्की के मतलब सोचता हूँ
کہ وہ کتنا ایمان کا پکا تھا۔ مجھے اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس طرح کے حالات میں یہ بات کر رہا ہے، کیونکہ مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے کہ قید میں ہے، عمر قید ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ خدا کی حمد کرنا ان حالات میں بھی نہ بھولو۔ ان اسباق میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ پولس کس طرح ناقابل یقین مخالفت اور ظلم و ستم کو برداشت کر رہا تھا، لیکن اب وہ رومی جیل میں بیٹھا ہوا تھا جب وہ یہ تمام کچھ لکھ رہا ہے، اور پھر بھی وہ اداس نہیں تھا۔ اس کی بجائے وہ فلپی میں ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کے لیے بے تابی سے پیغام لکھ رہا تھا۔ فلپیوں 4 باب اور اس کی 4 سے 7 آیات میں ہمیں اس حمد و ستائش کے متعلق مزید معلومات ملتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ فلپیوں 4 باب اور اس کی 4 سے 7 آیات نکالیں۔ لکھا ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے حضور سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ آپ کے خیال میں پولس رسول خود قید کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، یہ بات کس طرح وہ کہہ سکتا ہے؟ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتا ہے خدا کا اطمینان اسے حاصل ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو، خوشی منانا عام سی بات ہے، لیکن دوسکی کی طرح پولس رسول بھی قید میں تھا، اور وہ کیا کہہ رہا ہے خوش رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ عجیب لگتا ہے کہ اگر ہم پولس کی تحریک کو لفظی طور پر دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے 2 اہم باتیں پائی جاتی ہیں۔ 2 اہم باتیں، سب سے پہلے تو مجھے یہ جاننا ہے کہ خدا مجھ سے کس بات کی توقع رکھتا ہے اور مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے، کیونکہ اگر میں سیکھوں گا نہیں تو پھر میں کس طرح عمل پیرا ہو سکتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر ہم ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں خوشی منانی چاہیے، یہاں تک کہ جب حالات خوشگوار نہ ہوں، تو پھر بھی خوش رہیں، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایسے موقع پر بھی خوش رہنا سیکھنا پڑے گا جب حالات سازگار محسوس نہ ہوں۔ پولس ہمیں خدا کی حمد کرنے کے لیے بلا رہا ہے، حالانکہ اکثر یہ بات ہمیں غیر فطرتی لگتی ہے جب حالات صحیح نہ ہوں، یہ غیر معقول بھی ثابت لگتا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں جو غیر معقول معلوم ہوتے ہیں، تب بھی ہمیں خوش رہنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں حمد و ثنا ایمان کا ایک عمل ہے۔ جس طرح کا ایمان کا دارومدار ہمارے حالات پر نہیں ہے، بلکہ خدا کی سچائی پر ہے کہ خدا کیا ہے۔ حمد و ثنا ایک ایسی چیز ہے جو ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اچھا محسوس کرتے ہیں، بلکہ اس سچائی کی وجہ سے کرتے ہیں کہ خدا کون ہے اور خدا نے میرے لیے کیا کیا۔ میں حمد و ستائش اس لیے نہیں کرتا کہ میرے حالات اچھے ہیں، یا میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں اچھا محسوس کرتا ہوں، بلکہ یہ میری ایک عادت بننی چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں خوش رہنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس سے ہم کیا وعدہ کیا ہے؟ اور حیرت انگیز طور پر یہ ایسا ایمان ہے جو ہمارے خیالات، احساسات اور حالات کو تشکیل دینے لگتا ہے۔ خدا کے بارے ایسی بہت سی سچائیاں موجود ہیں جس کے بارے پولس رسول سوچ کر خوش تھا۔ آپ بھی خدا کے بارے چند سچائیوں کی ایک فہرست بنائیے اپنی زندگی میں جو آپ کو سچائیاں اچھی لگتی ہیں، اور پھر آپ یہ بتائیں کہ اس سچائیوں کو جاننے کے بعد کہ خدا آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، آپ کی سوچ کا زاویہ کہاں تک تبدیل ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ
जरियो की दीवारों के बारे में बहुत बड़े ईमान और बहुत बड़ी हमद और स्तैश का यहाँ पर जिक्र किया गया है। अंग्रेजी की एक कहावत है, किसी को कोने में पेंट करना। अब जानते हैं कि आप एक रूम जैसे पेंट कर रहे हैं और आपने सारा रूम पेंट कर दिया है, लेकिन एक आप ऐसी जगह है जब पहुंच चुके हैं जहां पर आपके लिए कोई रास्ता नहीं है, सारा रूम पेंट हो चुका है। या तो आप उस पेंट के ऊपर से गुजरेंगे और या उस वक्त तक इंतजार करेंगे जब तक पेंट सूख नहीं जाता। कभी कभी हमारा ईमान भी हमें एक कोने में रेंगने लगता है। हम एक ऐसी सूरत हाल पर पहुंच जाते हैं कि हम गीले फर्श की तरह या तो हम इन मुसीबतों में जो हम पर लागू होती हैं खुदा से दूर चले जाते हैं, और या हम उसके साथ मजीद मुस्तहकम तौर पर कायम हो जाते हैं। खुदा बनी इसराइल को ऐसे कोने में ले आया, 40 साल तक वो बियाबान में भटकते रहे। खुदा ने अपने लोगों को खाली वीरान मैदानों में की तरफ ले गया। खुदा ने उन्हें उस इलाके के मजबूत किला न बंद शहरों में से एक में पहुंचा दिया। यरदन को पार करने के बाद पहला शहर जो उनके सामने था वो शहर यरीहो था। खुदा ने उन्हें वहां पर पहुंचा दिया, और हम देखते हैं कि खुदा ने उनसे क्या करने को कहा। खुदा उनको कहता है कि उसके गिर्द घूमना, 6 दिन तक तुम इसके गिर्द घूमते रहना, एक चक्कर लगाना, लेकिन 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, और फिर बुलंद आवाज से पुकारना, और यूं नरसिंगे की आवाज के साथ पुकारने से उन्हें फतहयाबी हासिल हुई। हम यशवा 5 बाब और उसके 6 बाब में इसके बारे में पढ़ते हैं, जहां खुदा बनी इसराइल को कौन सी अहम बात समझाने के लिए तैयार था, क्यों उन्हें चक्कर लगाने के लिए खुदा कह रहा था। अब देखते हैं कि ये चक्कर लगाने का फायदा क्या था। चक्कर लगाना उनके लिए क्यों जरूरी था। हकीकत में जब वो चक्कर लगाते थे तो वो क्या सोचते होंगे, वो उन दीवारों को देखते थे, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, 6 दिन तक वो उसके गिर्द घूमते रहे, उन दीवारों को देखते, दीवारों के ऊपर घर बने हुए थे, और वो अपने तौर पर सोचने लगे कि हम तो जंग करने के काबिल नहीं, हम इसको किस तरह जीत सकते हैं। और खुदा भी उन्हें ऐसे मकाम पर लेकर आ रहा था जहां पर वो ये महसूस करें कि वो खुदा की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। बासकात जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब मैं ऐसे कोने में आ जाता हूं, जब मुसीबतें मुझे हर तरफ से घेर लेती हैं, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता, और मुझे ये लगता है कि खुदा के सिवा मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता, मैं बेबस हूं। इसी तरह बनी इसराइल बेबस थे। और हम ज़बूर 66 उसकी पहली और दूसरी आयत में पढ़ते हैं, है सारी ज़मीन खुदा के हुजूर खुशी का नारा मारो, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, सताइश करते हुए उसकी तमजीद करो। और यही उन्होंने किया। और देखते हैं हम कि आखिरी बार जब उन्होंने 7 चक्कर लगाए, आवाज से निकाल, नरसिंगे की आवाज बुलंद हुई तो दीवारें गिर गई। मैं जब छोटा था तो मैं ये कहानी सुनता था तो मैं ये सोचता कि भाई ये एक साउंड बनी थी, और जब ये साउंड बनी तो साउंड इतनी ज्यादा तेज थी कि दीवारें गिर गई। लेकिन ऐसा नहीं था। ये मुझे जानना है कि मेरी फतह मुझ में नहीं, किसी और जगह है। मेरी फतह का मंबा मैं नहीं बल्कि कोई और है, और यही खुदा ने बनी इसराइल को सिखाया। हमें यरीहो से बड़ी बड़ी दीवारों का सामना है, और गिरने के बाद हमें सबक मिलता है कि कामयाबी हमारी शख्सी नहीं बल्कि खुदा की कुदरत का नतीजा है। हमें सब कुछ बरूनी ताकत से हासिल होता है, ना कि हमारे अंदर कोई ऐसी ताकत मौजूद है। हम देखते हैं कि
ہماری زندگی جو فطرتی طور پر ہے وہ ستائش نہیں کرتا، اور مجھے بھی بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ میں خدا کی ستائش کروں. ایک تو خدا کی مجھے وہ آواز نہیں ہے میرے پاس جس کے یہ میں کروں، لیکن میری عادت بھی نہیں بن رہی. میں اس کو کوشش کرتا ضرور ہوں، پھر بھی اگر میرا دل نہیں کر رہا تو پھر بھی مجھے ستائش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، خدا کی حمد کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خاص وقت میں خدا کی ستائش کریں، لیکن خدا تو کہتا ہے ہر وقت میری ستائش کرو. ہمارا ماحول تبدیل شاید ستائش نہ کرے، لیکن ہم سرگرمی سے خدا کی ستائش کرتے ہیں. اتنی زیادہ نہیں کرنی ہونی چاہیے کہ ایک انوکھا عمل ہی محسوس ہو، بلکہ یہ زندگی کا ایک مخصوص طریقہ ہو جانا چاہیے. ہمیں سیکھ لینا چاہیے. زبور 145 اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی ستائش خدا کی کن باتوں کے لیے مجھے کرنی چاہیے. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ستائش کرنا ایک زندگی کا ایک عمل ہے. زبور 145 اور اس کی 7 آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ میرے لیے بڑی اہم ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ چارلس ہرٹ سپرجمن جو ایک بہت بڑا ایونجلسٹ تھا، اس نے ایک کتاب اس پر لکھی ہے، زبور 145 اور اس کی 7 آیت پر. لہذا ہم آج اسی کو پڑھتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے، وہ تیرے بڑے احسان کی یادگار بیان کریں گے اور تیری صداقت کا گیت گائیں گے. یہ پیغام ہمارے لیے بڑا اہم ہے. جب ہم سپرجمن کی کتاب کی طرف دیتے ہیں تو اس میں 3 باتوں کا وہ ذکر کرتا ہے کہ ہم خدا کی حمد کس طرح کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ کہ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں. اگر ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ کر خود مشاہدہ ہی نہیں کرتے تو پھر ہم خدا کی تعریف کس طرح کریں گے؟ اس لیے ہمیں اپنے ارد گرد خدا کی تخلیق کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح قابل تعریف ہے، اور اس کی تخلیق کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے. اور پھر ہم ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ قابل تعریف ہے. دوسری بات، مجھے اپنے ماضی کو یاد رکھنا ہے کہ خدا نے میری زندگی میں کیا کیا ہے، اور جب میں اس ماحول کو دیکھتا ہوں، میں ان باتوں کو یاد کرتا ہوں تو میں خدا کی تعریف کرتا ہوں، کیونکہ اس نے میری زندگی میں کس طرح عظیم چیزوں کو شامل کیا ہے. تو پھر مجھے تعریف کرنی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے تعریف خدا کی اس لیے بھی کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایک ایسی زندگی میں تبدیلی لے کر آ گیا ہے جو میرے لیے ضروری ہے. اس کا مقصد ہمارے منہ سے نکلنا ہے، اس کی تعریف نکلنی ہے تاکہ ہمارے آس پاس کے لوگ اسے سن سکیں. یہ نہیں کہ صرف میں تعریف کرتا ہوں، میرے ذہن میں یہ تعریف ہونی، مجھے لوگوں کے بات کرنی چاہیے. پہلی بات یہ کہ مجھے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے، اس کی وجہ سے میں خدا کی تعریف کرتا ہوں. دوسرا، میں اپنے ماضی کو یاد کر کے خدا کی مجھے تعریف کرنی چاہیے، اور اگر میں ماضی کو یاد نہیں کرتا جو خدا نے کام کیا تو میں کس طرح تعریف کروں گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا چاہیے، اور جب میں ذکر کروں گا تو لازمی بات ہے کہ میں اس کی تعریف کروں گا. لوگ مجھ سنیں خدا کی تعریف مجھ سے. میں اپنا منہ بند نہیں کروں گا، میں خدا کی تعریف کروں گا، خدا کی گواہی دوں گا. اور اس کے لیے مجھے وجوہات تلاش کرنی ہے کہ میں خدا کی تعریف کس وجہ سے کرتا ہوں اور کیوں کرتا ہوں. ہمیں ایک اعمال 16 باب میں ایک واقعہ پایا جاتا ہے جہاں پولس رسول اور سلاس دونوں جیل میں تھے. انہیں مار پیٹ ہوئی، لہو لہان تھے، زخمی، ہر طرح سے زخمی، کمر پر زخم کیونکہ انہیں کوڑے لگائے تھے. شدید جسمانی تکلیف میں وہ تھے، پیروں کو بیڑیاں لگی ہوئی تھی اور اندرونی جیل اندھیرے کمرے میں پڑے ہوئے تھے. اور جب ہم ان تمام باتوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں وہ کیا کر رہے تھے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی حمد اور ستائش کر رہے تھے.
تو آئیے اعمال 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت پڑھتے ہیں. نہیں سوری 25 آیت لکھا ہے. آدھی رات کے قریب پولس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے کہ یکایک بڑا بنچال ہے، جہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، بس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا. لیکن پولس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں. یہاں پر آپ کو کیا پتا چلتا ہے؟ میں اس کو کئی دفعہ اس حوالے کو پڑھا ہے. بنچال کس لیے آتا ہے؟ بنیادی طور پر عمارتیں گرتی ہیں، لیکن اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ عمارت نہیں گری، دروازے کھلے، تالے کھل گئے، زنجیریں کھل گئی. یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا. اور پھر آپ ایک اور بات دیکھیں، قیدی جو ہر موقع پر بھاگ جانا چاہتے ہیں، انہوں نے فرار کی کوشش ہی نہیں کی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد دروگا جو ہے وہ پولس رسول کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اس واقعہ میں 3 باتیں ہوئی. سب سے پہلے گواہی دی گئی. مشکل حالات میں وہ خدا کی تعریف کر رہے تھے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں یسوع مسیح اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آ گیا. دوسری بات، وہاں لوگ بھاگے نہیں ہیں. مطلب یہ کہ وہ خدا کی باتوں کو سن رہے، تعریف کو وہ قائل ہو چکے تھے، توبہ کر لی اور پھر نجات ان تک پہنچی. اس واقعے سے 3 باتوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے. وہ ظاہر ہے زنجیریں کھل گئی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن وہ نہیں بھاگے. ان کا ایمان اس تعریف کی وجہ سے مضبوط ہو گیا. صرف پولس رسول یا سلاس کی زنجیریں نہیں کھلی، بلکہ تمام لوگوں کی زنجیریں کھل گئی. جب آپ خدا کی تعریف کرتے ہیں، جب میں خدا کی تعریف کرتا ہوں، تو ہمارے ارد گرد سننے والے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. لہذا خدا کی تعریف کو کبھی بھی کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے. ہم نہیں جانتے کہ جیلر اور اس کے خاندان کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ اس کے بارے ہم کچھ ذکر نہیں پڑھتے. لیکن جب پولس رسول فلپیوں 1 باب میں خط لکھتا ہے تو انہوں نے شاید اس کے یہ الفاظ پڑھے ہوں اور وہ اس کو یاد کرتے ہوں گے، کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا ہے کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو، اور تم اسی طرح جان فشانی کرتے ہو جس طرح مجھے کرتے دیکھا تھا، اور اب بھی سنتے ہو کہ میں ویسی ہی کرتا ہوں. پولس رسول خود جیل میں یہ خط لکھ رہا تھا اور فلپی کی کلیسیا کو لکھ رہا تھا جہاں پر اسے قید کیا گیا تھا. تو لازمی بات ہے کہ جیلر اور جو اس کے ساتھ قیدی تھے، انہوں نے اس کلام کو پڑھا اور انہیں کتنا حوصلہ ملا کہ وہ کامیاب ہو گئے. ایک اور واقعہ آپ کو دوسرا تواریخ اور اس کے 20 باب میں نظر آتا ہے. بڑا اہم واقعہ ہے اور اس میں ہمیں بہت کچھ کرنے کو ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے. یہاں پر 20 باب اور اس کی پہلی 3 آیات. اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعد امونیوں نے یہوشافط سے لڑنے کو چڑھائی کی، اور جب یہ خبر یہوشافط تک پہنچی تو اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس نے سب سے پہلے بلایا، سب سے پہلے اس نے خدا کے سامنے اپنے دل کو کھولا. لکھا ہے یہوشافط فوری طور پر
لڑائی شروع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تیسری آیت میں، دوسرا تواریخ 20 باب اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے، اور یہوشافط ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی، اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے پاس آئے۔ یہوشافط نے خدا کے سامنے سب سے پہلے اپنے اس کام کو روکا، کیونکہ اتنی زیادہ بڑی قومیں اس سے لڑائی کرنے کے لیے تیار۔ اور وہ خدا سے 12ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ خدا ان کے آگے کہتا ہے، اس بڑے امریوں کو مقابل جو ہم پر چڑھائی آتا ہے، ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہوئی ہیں۔ اس کا تمام انحصار خدا پر تھا، اپنے اوپر نہیں۔ ایک بہت بڑا لشکر، اور پھر وہ خدا کو اس کے وعدے یاد دلاتا ہے، اور لوگوں کے روزہ رکھنے اور اس کے بعد خدا سے دعا کرنے کے ذریعے خدا نے یزیعیل پر اپنا روح القدس بھیجا، اور اس نے دلیری سے کلام کیا، اور اس کا پیغام یہ تھا، تم کو اس جگہ لڑنا نہیں پڑے گا، اے یہودا اور یروشلم، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا، اور خدا کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا، خوف نہ کرو اور ایسا نہ ہو کل ان کے مقابلہ کو نکلنا، کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہوشافط نے اور لوگوں نے خدا کی عبادت کی، اس کی پرستش کی۔ جب خدا انہیں پہلے ہی یہ تمام کچھ دے چکا تھا، تو اس کے باوجود انہوں نے خدا کی پرستش کی۔ اس سے پہلے فتح بھی نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے خدا کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ اگرچہ خدا ان کے لیے لڑنے والا تھا، پھر بھی انہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلنا تھا۔ لیکن یہ جنگ کی طرح کوئی عام پیش قدمی نہیں تھی۔ یہوشافط کو ایک کوئر مقرر کی، وہ باہر نکلے، خدا کی حمد و ستائش کی۔ لاوی جو میں کوائر کے آگے آگے چلتے، گانے والے، لکھا ہے بائبل مقدس میں 22 آیت میں، دوسرا تواریخ 20 باب اور اس کی 22 آیت میں، جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خدا نے بنی یمون اور مواب کو شہر کے باشندوں پر جو یہوہ پر چڑھ آ رہے تھے، کمینوں والوں کو بٹھا دیا، سو وہ مارے گئے۔ جب انہوں نے خدا کی حمد شروع کی، خدا کی حمد میں کتنی طاقت ہے مجھے اس سے پتہ چلتا ہے۔ خدا کی حمد کرنا ضروری ہے۔ تو اگر ہم فتح چاہتے ہیں تو پھر خدا کی حمد کرنا کبھی نہ بھولیں۔ اور جب میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ خدا کی حمد کروں تو بعض کا مشکل ضرور ہے، لیکن اپنی عادت اس کو بنائیں، اور جب آپ اپنی عادت بنا لیں گے تو پھر آپ کی دعائیں سنی جائیں گی۔ اگر آپ کی دعا نہیں نہ سنی جاتی تو آپ اس کو طریقہ کار کو بدل لیں، زیادہ وقت خدا کی حمد اور اس کی تعریف میں گزاریں، آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ میں جب ان تمام خیالات کو دیکھتا ہوں جو خدا کے کلام میں ہیں، تو مجھے بہت ہی سبق بڑا ملتا ہے کہ خدا کی ستائش میرے لیے اور آپ کے لیے کتنی ضروری اور اہم ہے۔ بائبل مقدس میں مجھے پتہ چلتا ہے، جب میں اس کی تعظیم کرتا ہوں، خدا کی تعظیم کرتا ہوں، اس کی بڑھوتی کرتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ اس بڑھوتی میں شامل ہو۔ پریشانی کے عالم میں بھی خداوند کی حمد کریں، آزمائش میں بھی اس کی تعریف کریں۔ خداوند میں ہمیشہ خوش رہو، رسول کہتا ہے، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ کیا اس سے آپ کے خاندان میں پریشانی اور تاریکی آئے گی؟ بالکل نہیں۔ اس سے آپ کے خاندان میں روشنی آئے گی۔ اس طرح آپ جلال کے تخت سے ابدی روشنی کی کرنیں حاصل کریں گے، اور انہیں اپنے ارد گرد بھی بکھیر دیں گے۔ میں آپ کو اس کام میں مشغول رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس روشنی اور زندگی کو اپنے ارد گرد دیکھیں، نہ صرف اپنی راہ میں بلکہ ان لوگوں کی راہوں میں جن کے ساتھ آپ وابستہ ہیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہتر بنانا، ان کی ترقی کرنا، ان کی رہنمائی آسمان اور جلال کی طرف کرنا۔
اور انہیں تمام دنیاوی چیزوں سے بڑھ کر ابدی لافانی میراث غیر فانی دولت کی تلاش میں لے جانا اپنا مقصد بنائیں، اور پھر دیکھیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی لاتا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے سیکھا تھا ایمان، اور ایمان کے ساتھ ہی خدا کی ستائش بچتا ہے، خدا کی حمد بچتا ہے۔ خدا کی حمد کرنا سیکھیں، خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے۔ یسوع مسیح میں